किताबत मिन सबातिम बिल-इस्वाबा मा इल्तिज़ाम सानी। इसमें 18 वाला पर्चा है। तो एक बात मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि पिछले साल जो पर्चा बना था उसमें मुकद्दमा से एक भी सवाल नहीं आया था। खुशी की बात है, ठीक है, मुकद्दमा से एक भी सवाल नहीं आया था। लेकिन इससे पहले जो 2019, 2017, 18 फिर आगे चले जाएं तो मुकद्दमा से सवालात न सिर्फ कायम होते थे बल्कि 2-3 सवालात सिर्फ मुकद्दमा से कायम हो जाते थे, और वो भी ऐसे ऐसे सवालात कि शायद अगर कोई मुकद्दमा पढ़ भी ले तो शायद सवालात हल ना कर सके। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि मुकद्दमा से जो सवालात आएंगे वो भी हल करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर रहना चाहिए? जो मुकद्दमा के अलावा जो किताबुल ईमान है, किताबुत तहारा है, किताबुल हैज़ है, उससे 3 ही किताबें हैं शामिल इस मरतबा, किताबुल ईमान, किताबुल हैज़ और किताबुत तहारा। बाकी किताबुस सलात तो खारिजी हो गई है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें है, मुकद्दमा से है, इशरहू मा याती मिनल इमाम मुस्लिम। मिन, ये इबारत आगे आ रही है कि इमाम मुस्लिम की तरफ से जो इबारत है इस इबारत की तशरीह करें। इबारत क्या है हम तर्जमा करते हैं और थोड़ी सी तशरीह कर देते हैं। तशरीह इन्होंने मांगा है तो तशरीह हम पेश कर देते हैं। तर्जमा, इन्ना नाबिदु इला जुमलती मा उसनिदा मिनल अखबार अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनक़सिमुहा अला सलासति अक़सामिन व सलासति तबक़ात। इन्ना नामिदु, हम इरादा करते हैं, इरादा रखते हैं। इन्ना नामिदु, हम इरादा करते हैं कि इला जुमलती माँ उसनिदा मिनल अखबार अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्नदन जो रिवायतें साबित हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिलन जो रिवायतें साबित हैं उनका एक मजमुआ तैयार कर दें हम। तो हम चाहते हैं कि हम इरादा रखते हैं, हम इरादा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिलन जो रिवायतें हैं साबित हैं और आपसे मुस्नदन जो रिवायतें साबित हैं उनका एक मजमुआ, एक मजमुआ हम तैयार कर दें। हम इसका इरादा रखते हैं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि बस अहादीस करीमा का मजमुआ आएगा तो मजमुआ हम तैयार कर देंगे, नहीं, बल्कि उसमें हमारा एक अलग तरीक़ेकार होगा, एक अलग अंदाज़ होगा। वो क्या? फ़नक़सिमुहा अला सलासति अक़साम। ये जो हम मजमुआ तैयार करेंगे अहादीस नबविया अला साहिबिहा तहिय्यत व सना, ये जो हम उसका जो मजमुआ हम तैयार करेंगे तो इस मजमुआ के तैयार करने में इस बात का लिहाज रहेगा कि उसको तीन किस्मों में हम मुनक़सिम कर देंगे। किस एतबार से? अहादीस की सिहत, अदम सिहत, ये अहादीस के दर्जात और मरातिब के लिहाज से। जो सियाह है उनको एक अलग खाने में रखेंगे, उसके बाद जो हिसान है उनको अलग दर्जे में रखेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे? दर्जाबंदी कर देंगे। तो फ़नक़सिमुहा अला सलासति अक़साम, तो 3 अक़साम में हम उसको, उन अहादीस को, उस मजमुआ को मुनक़सिम कर देंगे। एक व सलासे तबक़ात मिनन नास, और रिवायत करने वाले लोग से मुराद ऐसे आम लोग नहीं हैं बल्कि जो रुवात हैं उनकी मुराद ये है। वह सलासे तबक़ात मिनन नास, और जो रावी हज़रात हैं, रुवात हैं, उनके 3 तबक़ों पर इसको मुनक़सिम करेंगे। मतलब क्या है कि रुवात कैसे हैं? तो रुवात के भी मरातिब होते हैं ना, तो रुवात के भी मरातिब होते हैं ज़ौफ़, अदल वगैरह के लिहाज से। तो जो रुवात के जो मरातिब होंगे, मरातिब के लिहाज से भी इनको हम तक़सीम कर देंगे। एक तो इस बात का लिहाज रखेंगे कि हदीस किस तरह की है, तो हदीस के मरातिब का लिहाज रखेंगे हम। दूसरा ये कि रुवात जो हैं, रुवात के भी मरातिब का हम लिहाज रखेंगे। और तीनों इस तरह से 3 हिस्सों में हम तक़सीम करके 3 तरह की किस्में हदीस पाक की इस मजमूए में हम रखेंगे। अला गैर तकरार, लेकिन मामला क्या होगा? इसमें तकरार नहीं होगी। तकरार से हम गुरेज करेंगे, यानी अहादीस करीमा, हम कोशिश ये करेंगे कि अहादीस करीमा की तकरार ना हो। एक हदीस अगर आ गई है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे वो हदीस ना आए। तो अला गैर तकरार, तकरार के बगैर, तकरार से गुरेज करते हुए। हाँ, इल्ला अन यातिया मौज़िउन ला यस्तग़नी फ़ीही अन तरदाद हदीसिन। हाँ, मगर ये कि अगर कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पर तकरार नागुज़ीर हो जाए, जहाँ पर तकरार ज़रूरी हो जाए, तो वहाँ पर हम तकरार ज़रूर करेंगे। हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि तकरार ना हो अहादीस की। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह आए कि जहाँ पर तकरार हमको करनी ही है, तकरार के बगैर काम ना चले, तो तकरार हम वहाँ करेंगे। इसमें तकरार की असल में बुनियादी दो वजह इन्होंने बयान की हैं। एक वजह यह है कि कभी कभार एक ही हदीस पाक कुछ और लोगों से मरवी होते हैं या कोई और रावी होता है, तो उसमें ये मानी कम होते हैं। लेकिन अगर कोई और रावी करता है रिवायत दूसरी जगह या दूसरे बाब की मुनासिबत से हम उसको बयान करते हैं तो उसमें माना थोड़ा ज़्यादा होता है कुछ। तो उस माना के लिए
تاکہ وہ معنی ہم سے فوت نہ ہو، وہ معنی ہم کو مل جائے، تو اس زیادتی معنی کے لیے ہم دوبارہ اس کی تکرار کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ہی حدیث، ایک ہی روایت کئی سندوں سے مروی ہوتی ہے، تو ایک سند کے اعتبار سے تو ہم نے روایت کر دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سند ہو اس کی ہمارے پاس موجود، اور اس سند میں کوئی ایسی علت ہو جس علت کی بنیاد پر ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم اس بات پر مجبور ہوں کہ ہم اس کو ذکر کریں دوبارہ، تو ہم ذکر کریں گے۔ تو اولین کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم احادیث کی تکرار اس مجموعے میں نہیں کریں گے حتی الامکان ایک۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر تکرار ناگزیر ہو جائے، تکرار کرنا ہی پڑے ہم کو، تو تکرار ہم کریں گے، لیکن ایسے نہیں جبکہ اس میں زیادتی معنی ہم کو حاصل ہو رہی ہو ایک، یا یہ ہے کہ کوئی اور سند ہو جس سند سے کوئی ایک خاص سبب جڑا ہوا ہو، تو ہم ایسا کریں گے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ بغیر تکرار کے، مگر یہ کہ کوئی اگر ایسی جگہ آ جائے یاتیا موضعون، مگر یہ کہ اگر کوئی ایسی جگہ آ جائے لا یستغنی فیہ عن ترداد، لا یستغنی فیہ عن ترداد، جہاں پر ترداد حدیث، جہاں پر حدیث کی تکرار سے، حدیث کو دوبارہ لانے سے لائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی مفر نہ ہو، تو ہم وہاں پر کیا کریں گے، اس کی تکرار کریں گے۔ کیوں؟ فیہ زیادت و مانن، ایسے حدیث کی ہم تکرار کریں گے فیہ زیادت و مانن، جہاں پر معنی کی زیادتی ہو، جس میں زیادتی معنی ہو، او اسناد یقع الی جنب اسناد، یا یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسی سند ہو جو دوسری سند کے پہلو میں، دوسرے سند کے پہلو میں کیا ہو، واقع ہو، لعلت، ایک ایسی علت کی وجہ سے تکون ہناکا، جو وہاں پر ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ایک سند سے تو روایت ہو چکی ہے، اب ایک کسی علت کی بنیاد پر، کوئی ایک علت ہے جس علت کے سبب جو ہے ایک اور سند آ گئی ہے، تو اس سند کے لیے ہم اس کی دوبارہ تکرار کر دیں گے۔ تو یہ رہا۔ پھر آخر میں انہوں نے اسی مجموعے کے بعد کہا ہے کہ پھر بھی اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم تکرار سے بچیں۔ اگر یہ زیادتی معنی بھی ہم کو حاصل ہو رہی ہے تو ہم اس میں بھی کوشش یہی کریں گے کہ وہ جو ٹکڑا ہے جہاں پر زیادتی معنی ہے اس ٹکڑے کو ہم اٹھا دیں، مکمل حدیث بیان نہ کریں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہاں سے ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی تشریح بھی ہو گئی۔ اب آگے انہوں نے کہا ہے علیکم شرح الاقسام الثلاثہ والطبقات الثلاث ایضا بالتفصیل۔ اب دیکھیے بالتفصیل کی قید لگی ہوئی ہے، فرمایا کہ اور طبقات ثلاثہ اور اقسام ثلاثہ کی وضاحت بھی بالتفصیل آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب بالتفصیل تو یاد کرنے کے بعد ہی ہوگا، یاد کرنے کے بعد ہی ہم بیان کر سکیں گے، تو یہ مقدمہ میں ہے، یاد کر لیا جائے۔ جہاں تک حل کرنے کا تو حل تو ہو ہی گیا، اور یہ جو کہا ہے کہ وہ 3 قسمیں بالتفصیل سے لکھیں، ان کی وضاحت کریں، اور اس کے بعد جو 3 اقسام ہیں جو کہا گیا ہے ان کو بالتفصیل لکھیں، تو بالتفصیل تو یاد کرنے کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، حل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال اور مقدمہ سے، اکتبوا ما درستم فی صحت الاحتجاج بالحدیث المعنعن عند ملاحظۃ مقدمۃ الصحیح للامام مسلم وما هو الرائے لہ رحمہ اللہ فی ھذا الباب۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر مقدمہ سے سوال بنتا ہے، ہم نے کئی پرچے دیکھے، مقدمہ سے اگر سوال بنتا ہے تو اس طرح کا یہ سوال خاص کر کے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے، چونکہ بہت نمایاں ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک مستقل باب ہی ہے یہ۔ تو کیا ہے کہ گویا آج ہم خلاصہ اس کا جو پیش کریں گے، مختصر میں پیش کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو پورا باب ہے پورے باب کا خلاصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے یہاں پر، یہاں یہ لکھتے ہیں کہ حدیث معنعن سے استدلال اور احتجاج کی صحت سے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے، کہاں؟ امام مسلم کی صحیح میں، یعنی صحیح مسلم میں جو آپ نے حدیث معنعن سے استدلال اور احتجاج سے متعلق، اس کی صحت سے متعلق جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، اکتبو، اس کو لکھ دیں آپ، اور یہ بھی بتائیں وہ ما هو الرائے لہ رحمہ اللہ، یعنی امام مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے فی ھذا الباب، اس باب میں، یعنی حدیث معنعن سے احتجاج اور استدلال سے متعلق ان کی کیا رائے ہے، یہ بھی بیان کر دیں۔ تو انہوں نے تو کہا ہے اکتبوا ما درستم، جو کچھ پڑھے ہیں وہ لکھ دیجئے، تو جو کچھ پڑھے ہیں وہ لکھنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے کہ خلاصہ پیش کر دیجئے۔ تو خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ دراصل اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ حدیث معنعن، یعنی وہ حدیث جس کی روایت ان فلاں سے کی جائے، تو اس حدیث کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ علماء قدیم اور علماء حدیث، یہ قدیم زمانہ قدیم اور ابھی کے جو علماء ہیں، علماء متقدمین اور علماء متاخرین، ان کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حدیث معنعن یہ جو ہے یہ محمول ہے اتصال اور سماع پر، یعنی حدیث معنعن کو اتصال حاصل ہے اور سماع کا درجہ حاصل ہے۔ جس طرح سے کوئی کہے سمیعت فلانن،
میں نے فلاں سے سنی بات، تو جس طرح سے اس میں یہ مضبوطی ہوتی ہے، اسی طرح سے اگر ان فلان کوئی کہتا ہے تو اس میں بھی مضبوطی ہے. جس طرح سے سمیت ان فلانن کہتا ہے تو وہ حدیث مقبول ہوتی ہے، وہ روایت مقبول ہوتی ہے، اسی طرح سے ان فلانن اگر کہے تو یہ بھی مقبول ہے اور متصل مانا جائے گا. لیکن کب؟ جب کہ دونوں کیا ان فلاں میں جو یہ باہم جو لوگ ان کر کے بات کر رہے ہیں ان کے درمیان لقاء ممکن ہو، معاصرت ہو، یہ کہہ لیجیے معاصرت ہو. تو ان کے درمیان ان میں اگر معاصرت ہو اور لقاء ممکن ہو، ملاقات ممکن ہو، تو ایک شرط یہ ہو گئی کہ لقاء ممکن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ تدلیس سے سب مبرہ ہوں، تدلیس سے جو ہے بے عیب ہوں، تدلیس کی عادت نہ ہو، ان کی تدلیس ان سے ثابت نہ ہو. تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا حال ہو کہ جو حضرات آپس میں ان فلاں کر کے روایت کر رہے ہیں، اگر ان میں معاصرت ہو، یعنی لقاء ممکن ہو، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے لقاء ممکن ہو. ایک دوسرا ہے کہ یہ لوگ تدلیس سے کیا ہوں؟ پاک ہوں، تدلیس ان سے ثابت نہ ہو. تو ایسے صورتحال میں اس روایت کا وہی درجہ ہے جو روایت متصلہ کا درجہ ہے، اس روایت کا وہی درجہ ہے جو سما والی روایت کا درجہ ہے. کس اعتبار سے؟ صحت کے لحاظ سے. ورنہ سما والی جو روایت ہے اس کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے وہ صحیح ہے، اس کو صحت کا حکم حاصل ہے، اسی طرح سے اگر حدیث معن وہ جو حضرات ہیں ان فلاں کر کے جو روایت کرے، باہم ان میں معاصرت ہو، لقاء ممکن ہو اور تدلیس سے یہ لوگ مبرہ ہوں، تو ایسے صورتحال میں اس روایت کا بھی وہی حکم ہے جو حدیث روایت متصلہ اور روایت سما کا حکم ہے. یعنی یہ روایت صحیح ہے، اس سے استدلال اور احتجاج صحیح ہے. وہ یہ فرماتے ہیں. اچھا، انہوں نے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد اپنے معاصرین کا یہ قول نقل کیا. اپنے معاصرین کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے معاصرین میں سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ محض امکان لقاء سے حدیث معن میں اتصال اور سما کا حکم نہیں آ سکتا. محض لقاء کے امکان کے باعث ہم اس کو اتصال اور سما کا حکم نہیں دے سکتے، یہ انہوں نے فرمایا. اور انہوں نے یہاں تک بات کی، کہا کہ جن لوگوں نے یہ قول کیا ہے، فرمایا کہ ھذا القول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائلہ الیہ، اور فرمایا وان القول بہ بدعۃ باطلۃ. فرمایا کہ یہ قول کرنا، یہ کہ لقاء ممکن صرف ممکن ہو، اس کی بنیاد پر احتجاج جائز نہیں. یہ قول کرنا یہ کیا ہے؟ قول ساقط، یہ ساقط الاعتبار ہے. مخترع اختراع کیا ہوا ہے، مستحدث ایک نئی بات ہے. لم یسبق قائلہ الیہ، اس کے قائل سے پہلے کوئی بات اس کا قائل کوئی نہ ہوا. اور کہا کہ ان القول بہ بدعۃ باطلۃ، ایسا قول کرنا باطل ہے، بدعت ہے. یہ انہوں نے فرمایا، یعنی رد بلیغ کر دیا ان لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ جن لوگوں نے یہ قول کیا کہ محض امکان لقاء کافی نہیں ہے، لقاء بھی ضروری ہے، کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ کم سے کم کیا ہو؟ لقاء ثابت ہو. تو ایک مرتبہ اگر لقاء ثابت ہو اور معاصرت ہو تو کہتے ہیں کہ حدیث معن صحیح ہے، سے احتجاج اور استدلال صحیح ہے. لیکن اگر محض امکان لقاء ہو، لقاء ثابت نہ ہو، ایک مرتبہ بھی لقاء ثابت نہ ہو، تو حدیث معن سے استدلال اور احتجاج صحیح نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام مسلم کے علاوہ ان کے جو معاصرین ہیں، امام بخاری وغیرہ. تو امام مسلم نے تو رد کر دیا، یہ کہا. اب امام مسلم کا جو موقف ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حدیث معن میں جو حضرات روایت کر رہے ہیں ان فلاں کر کے آپس میں ان کا اگر ایک دوسرے سے لقاء ثابت ہو، ان میں اگر ایک دوسرے سے لقاء کیا ہو؟ ثابت ہو، تو وہ حدیث کیا ہے؟ قابل احتجاج ہے، قابل استدلال ہے. تو سب مانتے ہیں نا. وہ فرماتے ہیں سب مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں بھائی؟ ارسال کا تو امکان اب بھی ہے، ارسال کا امکان ہے نا. محض آپ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو روایت لے رہا ہوں اسی وقت کی ہے، تو یہاں پر ارسال ممکن ہے کہ نہیں؟ ارسال مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ کو حذف کر کے میں جو ہے شیخ کے شیخ کی طرف کر رہا ہوں ڈائریکٹ، میں نے خود سنی نہیں ہے. ارسال ممکن ہے کہ نہیں یہاں پر؟ تو ارسال تو بہرحال ممکن ہے. تو جس طرح سے لقاء ثابت ہو اگر عمر میں ایک بار، وہاں پر ارسال ممکن ہے، ویسے ہی لقاء ممکن ہو وہاں پر بھی ارسال کیا ہے؟ ارسال کا امکان ہے. تو ارسال کے امکان کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہو گئے نا. لقاء ثابت ہو عمر میں ایک بار، وہاں بھی تو ارسال کا امکان ہے. وہاں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہیں سنی ہو، کسی اور سے سنی ہو، ڈائریکٹ ان کی طرف نسبت کرتی ہو ارسال. تو لقاء ایک بار ثابت ہو یا لقاء ممکن ہو، دونوں صورتوں میں ارسال کا امکان ہے. تو جب دونوں صورتوں میں ارسال کا امکان ہے اور ایک صورت میں آپ کہتے ہیں کہ لقاء والی صورت میں لقاء اگر ثابت ہو، ثبوت لقاء کی صورت میں کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اور جب امکان لقاء ہو، لقاء کا ثبوت نہ ہو، تو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، احتجاج استدلال یہ صحیح نہیں ہے. چونکہ ارسال کا امکان دونوں جگہ پر ہے، تو اب جب دونوں جگہ پر ہے اور ایک جگہ آپ مان رہے ہیں تو دوسری جگہ بھی ماننا چاہیے آپ کو.
یہ انہوں نے کہا۔ پھر اس کے بعد امام نووی نے لکھا کہ امام مسلم نے جو یہ فرمایا ہے اور جو اجماع کا قول کیا ہے، اجماع اور اتفاق کا قول کیا علماء کا، کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث معن میں اگر یہ جو روات ہیں ان میں اگر معاصرت ثابت ہو، امکان لقاء ہو اور تدلیس سے یہ لوگ پاک ہوں، مبرہ ہوں، تو ایسے صورتحال میں احتجاج اور استدلال صحیح ہے۔ یہ جو انہوں نے قول کیا اور اس پر کہا گیا اتفق علماء نے اتفاق کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ محققین نے اس کا انکار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جو امام مسلم کا مذہب ہے یہ ضعیف ہے۔ اور مختار کیا ہے؟ مختار وہی ہے، والمختار هو الذی ردہ، اور مختار وہی ہے جس کا امام مسلم نے رد کیا ہے، مختار وہی ہے۔ علیہ ائمۃ ھذا الفن، اسی پر ائمہ فن ہے، اس فن کے جو ائمہ ہیں ان کا یہی ماننا ہے۔ کون والا؟ وہی والا قول اس فن کے ائمہ کا ہے۔ کون والا قول؟ کہ اس وقت تک احتجاج حدیث معن سے استدلال اور احتجاج صحیح نہیں ہے جب تک کہ کم سے کم عمر میں ایک مرتبہ لقاء ثابت نہ ہو۔ تو یہ کہا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی اس فن کے جو ائمہ ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے، اور انہی میں علی بن مدینی ہیں اور امام بخاری وغیرہما رحمہم اللہ، یہ ہے۔ تو اس طرح سے محققین نے فرمایا اور محققین نے رد کیا ان کا اور کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو امام مسلم نے جس کا رد کیا ہے، جس قول کا، جس مذہب کا، وہی مذہب اس فن کے جو ائمہ ہیں ان کا ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور وہ جو انہوں نے قول کیا ہے کہ محض امکان لقاء کی بنیاد پر حدیث معن سے احتجاج اور استدلال صحیح ہے، یہ ضعیف ہے اور یہ لائق اعتبار نہیں ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ یہ پورے باب کا خلاصہ ہو گیا۔ امام نووی نے اس کا خلاصہ پیش فرمایا منہاج میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اتنا ہی لکھ دیں گے تو کافی ہے۔ اب آگے جو ہے اب روایتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادعى دعوى كاذبہ لیتکثر بها لم یزدہ اللہ الا قلۃ ومن حلف على یمین صبر فاجرۃ ترجموا واشرحوا ثم بینوا ما معنی یمین صبر۔ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا گیا، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعى دعوى کاذبہ، جو جھوٹا دعویٰ کرے، کس لیے؟ لیتکثر بها، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے مال میں اضافہ ہو جائے۔ جو جھوٹا دعویٰ کرے کہ یہ جو عاقب بھائی کا چشمہ ہے یہ میرا ہے، حالانکہ میرا ہے نہیں، تو اگر جھوٹا دعویٰ کرے لیتکثر بها، تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے، تو اس گمان میں نہ رہے وہ کہ جھوٹا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دے گا، نہیں، لم یزدہ اللہ الا قلۃ، اللہ اس کے مال کو اور کم کر دے گا۔ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور کم کر دے گا۔ تو فرمایا جو جھوٹا دعویٰ کرے لیتکثر بها، تاکہ اس سے کثرت طلب کرے، مطلب یہ کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، تو لم یزدہ اللہ الا قلۃ، تو اللہ اس کے مال کو اور گھٹا دے گا۔ یہ ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گئی۔ تشریح اور کیا کرنی ہے اس میں؟ اور فرمایا آگے ومن حلف علی یمین صبر فاجرہ، اور جو قاضی کے ہاں، حاکم کے ہاں فاجرہ، جھوٹی قسم کھائے، تو اس کا بھی اب اس کی جزا کیا ہے وہ یہ یہاں پر ہے نہیں۔ تو امام نووی نے لکھا قاضی ایاز کے حوالے سے کہ اس کی جو جزا ہے وہی ہے جو اوپر گزری، کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہو، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ مال زیادہ تو نہیں ملے گا، البتہ جو مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور گھٹا دے گا سزا کے طور پر۔ یہی حال ہے کہ جو قاضی کے ہاں جائے اور کسی کا مال ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے، تو مثلا کہے کہ یہ اکبر بھائی کے ہاتھ میں جو چمکتا یہ خوبصورت موبائل ہے یا انگوٹھی ہے خوبصورت، یہ انگوٹھی یہ تو میں نے خریدی تھی، انہوں نے لے لی، اور قسم پہ قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں، حاکم کے ہاں جا کر کے، قاضی کے ہاں جا کر کے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو وہ چیز مل جائے، نہیں۔ تو اب جزا کیا ہے؟ نہیں، اگر وہ قسمیں کھا رہا ہے تو اسے یہ نہ سمجھے کہ وہ چیز اس کو مل جائے گی، نہیں، بلکہ ملنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے، اس کے اموال سے برکت اٹھا دے گا، یہ اس کی جزا ہے، یہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں اس کی جزا مذکور نہیں ہے، لیکن ہمارے جو شارحین ہیں، امام نووی نے علامہ قاضی ایاز کے حوالے سے لکھا کہ اس کی جزا وہی ہے جو آگے گزری، لم یزدہ الا قلۃ، وہی جزا یہاں بھی مان لیں آپ، یہ ہو گیا۔ تو حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہو گیا اور حدیث پاک کی مختصر تشریح بھی ہو گئی۔ اب یہ فرمایا گیا ثم بینوا ما معنی یمین صبر، یمین صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یمین صبر کے بارے میں علامہ نووی نے لکھا کہ ہوا الیمین التی احلف بها
احلف بها الحاکم الحالف عند الحاکم، کہ وہ یمین ہے، وہ قسم ہے جو قسم کھائے کوئی عند الحاکم، حاکم کے پاس. حاکم کے پاس اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو ایسی صورتحال میں قسم کھانے کے بعد حاکم کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے قطعی ہوتا ہے، اس کے بعد حاکم کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے. تو جس کے خلاف اس نے قسم کھائی ہے تو اس کو حاکم یہ پکڑ لیتا ہے. صبر کا معنی ہوتا ہے اصل میں امساک کے، پکڑ لینا، حبس اور امساک، پکڑ لینا، کسی کو محبوس کر لینا، کسی کو پکڑ لینا. تو یمین و صبر، اس سے اس کی مناسبت اس طور پر ہوئی، حاکم کے ہاں کھائی جانے والی قسم کو یمین صبر کہا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف جب کوئی حاکم کے ہاں قسم کھائے گا تو جس کے خلاف قسم کھائے گا، قسم کھانے کے بعد حاکم اس کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ تو دے گا نا، اور جب تک اس فیصلے کو نہ مانے، اس پر عمل نہ کرے تو گویا وہ محبوس ہو گیا، اس کو روک لیا گیا. تو اس اعتبار سے اس کو یمین صبر کہا گیا. تو یمین صبر وہ ہے جو قسم کہاں کھائی جائے؟ حاکم کے پاس، قاضی کے پاس کھائی جائے. اور فاجرہ جھوٹی قسم، تو جھوٹی قسم یہ نہیں ہے. یمین و صبر کا یہ ترجمہ مت کریے گا کہ یمین و صبر وہ جھوٹی قسم جو قاضی کے ہاں کھائی جائے، نہیں. یمین و صبر کا مطلب ہوتا ہے وہ قسم جو حاکم کے ہاں کھائی جائے. فاجرہ کا جو جھوٹی قسم کا جو ترجمہ کیا گیا وہ فاجرہ سے. تو یمین صبر میں صرف یہ کہنا ہے کہ وہ قسم جو قاضی کے ہاں، حاکم کے ہاں کھائی جائے. جھوٹی تو فاجرہ وہ الگ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک بیان کیا، یہ سوال مکمل، اس سوال کا جواب بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب دیکھیے چوتھا سوال. یہ سوال ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ترجم الحدیث، حدیث پاک کا ترجمہ کریں. ثم اذکروا ما هو الحق عندکم، پھر ذکر کریں وہ جو آپ کے نزدیک حق ہے. فی ایمان ابی طالب، ابو طالب کے ایمان سے متعلق جو آپ کا مذہب محقق ہے اس کو آپ بیان کریں. اور پھر بیان کریں وما ترون، اور آپ کی کیا رائے ہے فی الشفاعتی، شفاعت کے معاملے میں. هل تجوز للکافر ام لا، کافر کے لیے شفاعت جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بیان کرنا ہے. تو پہلے تو ترجمہ کرنا ہے، تو ترجمہ کرنے کے لیے حدیث پڑھنی پڑے گی. پڑھتے ہیں. ان ابی سعید الخدری قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عنہ عمہ ابو طالب، کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا. ان کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا تو کیا ہوا؟ فقالت، حضور نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، ہو سکتا ہے. لعلہ جب یہ کلام الہی میں یا کلام نبی میں واقع ہو تو وہاں پر یہ ترجیح کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ یقین کے لیے آتا ہے، تحقق کے لیے. تو یقیناً میری شفاعت ان کو فائدہ دے گی. کن کو؟ میرے چچا کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو فائدہ کیسے؟ اس کی تفصیل، فا تفصیلیہ، کیا وضاحت کے لیے کہ کیسے فائدہ دے گی. تو فائدہ اس طور پر، میری شفاعت فائدہ اس طور پر دے گی. فیجعل فی زحزاء من النار، زحزاء کہتے ہیں الماء القلیل، الزحزاء الماء القلیل. تو وہاں پر تو پانی ہوگا نہیں جہنم میں. تو زحزاء کا مطلب کیا ہوا؟ فیجعل فی زحزاء من النار، تو کم آگ والی جہنم کی جو جگہ ہوگی وہاں رکھا جائے گا ان کو. فیجعل، تو ان کو رکھا جائے گا. کن کو؟ ابو طالب کو. فی زحزاء من النار، کم آگ والی جہنم، کم آگ والا جو جہنم کا حصہ ہوگا وہاں پر رکھا جائے گا. یعنی وہاں آگ زیادہ نہیں ہوگی کہ پورے جسم کو جلا دے، نہیں، کم آگ والا جو جہنم کا حصہ ہوگا فی زحزاء، وہیں پر ان کو رکھا جائے گا. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کافر ہے تو پورے وجود کو، ان کے پورے وجود کو جلایا جائے جس طرح سے کہ دیگر کفار کے ساتھ ہوگا. لیکن میری شفاعت کا فائدہ ہوگا، میری شفاعت کا فائدہ ہوگا. فیجعل فی زحزاء من النار، کہ جہنم کا وہ حصہ جس میں کم آگ ہوگی وہاں رکھا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ یہ یتبلغ کعبیہ، اچھا یتبلغ کعبیہ، آگ ٹخنوں تک پہنچے گی. صرف ٹخنوں تک پہنچے گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ یغلی منہ دماغہ، اور اس آگ سے، جو ٹخنوں میں آگ ہوگی، اس آگ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اتنی شدت کی آگ ہوگی. تو بہرحال اس حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میری شفاعت کا ضرور فائدہ ہوگا. فائدہ اس طور پر ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو کم آگ والے حصے میں رکھا جائے اور اسی آگ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہی ان کی سزا ہے. یہ بیان کر دیا. اب یہاں پر کا ترجمہ کر دیا، ترجمہ ہم نے کر دیا. اب آگے فرما رہے ثم اذکروا ما هو الحق عندکم فی ایمان ابی طالب، ایمان ابو طالب کے بارے میں جو آپ کا مذہب محقق ہے، آپ کے نزدیک کیا حق ہے اس کو بیان کریں آپ. تو اس سلسلے میں جمہور کا جو موقف ہے، کچھ لوگوں نے اور بھی اقوال، کچھ لوگوں کے اور بھی مذاہب اقوال ہیں، لیکن
ہمارے جو اکابر علماء ہیں، محققین ہیں، ان کی رائے اس سلسلے میں ہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ابو طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا، ایمان پر نہیں ہوا۔ اسی کو ثابت کیا تحقیق کے ساتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور شرح المطالب فی مبحث ابی طالب انہوں نے لکھی، اور مکمل کئی طرح کی احادیث کریمہ اور آیات قرآنیہ سے انہوں نے ثابت کیا، اور وہی روایتیں جو بخاری مسلم میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ روایتیں بھی ان میں شامل ہیں۔ تو ایمان ابو طالب، اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا کہ حضرت یہ ابو طالب جو ہے یہ سرکار کا اتنا ساتھ دیے، سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور یہاں تک کہ سرکار کی وجہ سے انہوں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، ان سے دشمنی مول لی اور ان سے قطع تعلق کر لیا اور سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہے، تو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے بارہا اس کا اظہار بھی کیا کہ حق جو دین ہے وہ تو میرے بھتیجے کا دین ہے، تو جب انہوں نے یہ باتیں کہیں اور سرکار کی معاونت کی ہمیشہ، اور سرکار کو حق پر جانتے تھے، اس کے باوجود وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہم اس سلسلے میں عرض کریں کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، جیسے یہودیوں کے بارے میں آیا، کفار کے بارے میں آیا، یہودیوں کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کسی کا لڑکا ہو کوئی، تو اس کو پہچاننے میں کوئی شبہ ہوگا، اس کو کسی طرح کی کوئی شبہ یہ کسی طرح کا کوئی شک ہوگا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اگر شک ہے تو پھر گڑبڑ ہے، ورنہ تو شک نہیں ہونا چاہیے نا، اپنا بیٹا ہے تو کوئی شک ہوگا نہیں ہوگا، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس طرح سے لوگ اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں، وہ یہود جو جس طرح اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح سے محمد کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو پہچاننے کے سلسلے یہ کہا گیا کہ پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو مومن نہیں کہا گیا، تو پہچاننا کافی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ ابو طالب کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت و حمایت ہیں وہ بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے یہاں تک کہ ان کے قصائد منقول ہیں۔ یہ محمد بن اسحاق جو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ محمد بن اسحاق جو صاحب سیر و مغازی ہیں، انہوں نے تو ایک قصیدہ نقل کیا ہے، ابو طالب کی شان میں جو قصیدہ لکھا گیا تھا اس کو نقل کیا ہے، 110 اشعار ہے اس میں۔ ایک شعر امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، ایک شعر اپنی صحیح میں ذکر کی ہے کہ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه، کہ یہ گورے تھے جن کے چہرے کے تبسس سے وسیلے سے یہ غمام برسنے والا بادل طلب کیا جاتا تھا۔ اب یزو یستسقى الغمام بوجهه، یہ گورے تھے جن کے چہرے کے تبسل سے یہ غمام یعنی یہ برسنے والا بادل طلب کیا جاتا تھا، اور کیا تھا یہ سمال الیتیم، سمال الیتامہ، اور یتیموں کی جائے پناہ تھے، یہ سمال الیتامہ یتیموں کی جائے پناہ تھے، وہ عصمۃ للارامل، اور بیواؤں کے نگہبان تھے۔ یہ امام بخاری نے روایت کی ہے، اسی وہ جو یہ کلام لکھا گیا تھا اس کا ایک شعر ہے یہ۔ خیر، تو بہرحال قصائد بھی ہیں ان کے، نصرت و حمایت انہوں نے پوری عمر کی، پھر بھی خاتمہ جب آیا، خاتمہ کا اعتبار ہوتا ہے الامور بالخواتم، خاص کر کے ایمان کا جو معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ آخر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو آخر میں کیا ہوا تھا، امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس سے، امام مسلم نے بطور خاص جو روایت بیان کی ہے اس سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا پہلے میں بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں، امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابو طالب کا جو کفر ہے یہ ثابت ہے احادیث کریمہ سے بھی، آیات کریمہ سے بھی، اور احادیث صحیحہ متضافرہ متواترہ، ان سے یہ ایمان کفر ابو طالب ثابت ہے۔ پھر آپ نے کئی آیتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، احادیث تو ہم مسلم میں پڑھ ہی لیں گے اور پڑھ رہے ہیں، اور بخاری میں بھی پڑھ لیے ہیں، لیکن یہ 2 آیتیں میں پیش کرتا ہوں، پھر ایک حدیث بیان کر کے نکلتا ہوں۔ تو ایمان کفر ابو طالب پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محبوب آپ جسے چاہیں راہ حق تک پہنچا نہیں سکتے، مگر اللہ جسے چاہے پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں علامہ یہ نووی شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علماء کا، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، ابو طالب کے بارے میں۔ یہی بات لکھی امام عینی نے عمدۃ القاری میں کہ اہل تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت کس کے متعلق اتری، ابو طالب کے متعلق اتری۔ اس کا واقعہ کیا ہے، اس کا واقعہ مسلم میں موجود ہے کہ ہوا یہ تھا کہ یہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، اور بھی کئی کتابوں میں ہے کہ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں ساتھ میں، یہ جب یہ ابو طالب یہ فوت ہو رہے تھے تو اس وقت ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا آپ ایمان لے آئے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم بعینی ہی الفاظوں کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو
چچا آپ ایمان لائیں، انشاءاللہ میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ابو جہل تو تھا ہی ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر یہ کفار مجھے آر نہ دلاتے، یعنی مجھے برا بھلا نہ کہتے اس معاملے میں، یہ کہا کر کے کہ جب موت کی سختی انہوں نے دیکھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے، تو موت کی سختی سے پھر جانے کا الزام اگر یہ عائد نہ کرتے نا تو ضرور لاقرر تو بہا آئینہ کا، تو ضرور اس کے ذریعے سے، اس کلمہ شہادت کے ذریعے سے تمہاری آنکھوں کو میں ٹھنڈک پہنچاتا۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو حضور کو کافی پریشانی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ چچا آپ ایمان تو نہیں لائے، لیکن میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں جب تک مولا تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے۔ استغفار کرتے رہے، چونکہ سرکار زبردستی محبت تھی، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، پھر بھی آپ پیش کر رہے تھے ایمان کہ چچا ایمان لائیے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، محبوب آپ کا کام ہے دکھا دینا راہ کو اور راہ حق تک پہنچانا، یقینی طور پر یہ میرا کام ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قد اجمال مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت انہی کے متعلق اتری۔ ثابت ہوا ایک دوسری آیت کریمہ ہے کہ یہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے لیے روا نہیں یہ کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کریں، استغفار کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں تو ان کے لیے استغفار کریں حالانکہ وہ مشرک ہیں، یہ روا نہیں۔ کب روا نہیں؟ بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ یہ واضح ہو چکا کہ یہ جہنمی ہیں۔ یہ آیت بھی، اس آیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ اس آیت کا بھی کی بھی وجہ یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے، تو اللہ نے آیت اتاری محبوب آپ کے لیے یہ روا نہیں ہے، آپ استغفار کریں ان کے لیے، ان کا ایمان تو، ان کا خاتمہ تو کفر پر ہوا ہے۔ ان آیتوں کی بنیاد پر، ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ ایمان، یہ ابو طالب کا کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ایمان پر نہیں ہوا ہے، اور باقی احادیث کریمہ مسلم میں ہے، بخاری میں ہم تو پڑھ ہی لیے ہیں، اس سے ثابت ہوا۔ مزید تفصیل اعلیٰ حضرت کے اس رسالے میں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے کہا، اچھا اب ایک مسئلہ پھنس گیا، آگے والا جو حصہ ہے سوال کا، اور وہ ما ترونا، اور آپ کی کیا رائے ہے فی شفاعت کے بارے میں، حل تجوز للکافر ام لا، کافر کے لیے شفاعت جائز ہے یا نہیں؟ تو اس پر صحیح یہی ہے کہ کافر کے لیے شفاعت جائز نہیں۔ کافر جب کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے تو نہ تو اس کا کوئی عمل اس کا ساتھ دے گا بروز حشر، اور نہ ہی کسی کی سفارش اس کو جہنم سے بچا سکے گی، اس پر اجماع ہے علماء کا۔ یہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ اجماع ہے علماء کا اس بات پر کہ اس کا کوئی بھی عمل فائدہ اس کو نہیں دے گا، سفارش تو درکنار، اس کا اگر کوئی نیک عمل کر کے گیا ہے وہ دنیا سے تو کوئی نیک عمل اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، جبکہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ یہ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دراصل اس سوال میں اس حصے کو شامل کرنے کی وجہ ہی یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ حضور نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، یقینی طور پر میری شفاعت ان کے لیے کارگر ہوگی، فیجعل فی زحزاء من النار، ٹھیک ہے، تبلغ کعبیہ، یہ سرکار نے فرمایا، اور ان کو جو ہے یہ کم آگ والے حصے میں رکھا جائے گا، سرکار کی شفاعت فائدہ دے رہی ہے۔ یہ کیا کافر کے لیے فائدہ نہیں ہے کسی بھی مومن کی شفاعت، یا تو شفاعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک کافر کے لیے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، یہ بھی ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ دیکھیے سرکار نے شفاعت کی، شفاعت حالانکہ جائز نہیں ہے نا کافر کے لیے، لیکن سرکار نے شفاعت کی، اور شفاعت کارگر بھی ہے، جہنم میں ان کو سب سے وہاں پر رکھا جائے گا جہاں پر آگ کم ہوگی، سرکار کی شفاعت کارگر بھی ہو رہی ہے، شفاعت جائز بھی ہے یہاں پر کارگر بھی ہو رہی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے، فرمایا ہے کہ یہ سرکار کے خصائص سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو انسیت تھی، ان کو جو محبت تھی، اور سرکار کی جو انہوں نے امداد کیا، سرکار کا ہمیشہ ساتھ رہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم سرکار کے لیے یہ روا رکھا۔ سرکار چونکہ کافی رنجیدہ ہو چکے تھے نا کہ ان کے سب سے عزیز ایمان نہ لا سکے، تو سرکار کافی رنجیدہ ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کلیہ طور پر ان کو نجات دے دیں جہنم سے، کیونکہ وہ تو ان کا خاتمہ تو کفر پر ہوا ہے، لیکن اتنا ہم کر دیتے ہیں کہ جہنم میں تھوڑی سی تخفیف کر دیتے ہیں آپ کی خاطر، کسی اور کے لیے نہیں، آپ کی خاطر۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ ہوا من خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، تو جب بات ہی ختم ہو گئی جب سرکار کے خصائص سے ہے، پھر اس سے استدلال کہاں سے ہی ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 5۔ سوال یہ ہے ترجم الحدیث بشرحہ شرحا کاملہ، اس حدیث کا ترجمہ کریں اور اس کی مکمل شرح کریں۔ مجیبین اما یریدو بہ علی مذہب الاناب، اس کا جواب دیتے ہوئے جو اس حدیث پاک سے وارد ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جو اناب پر وارد ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے اناب پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے۔ تو حدیث پاک کی شرح کیجئے، پہلے ترجمہ کیجئے پھر شرح کیجئے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ دیکھیے حدیث پاک، ابو حازم کہتے ہیں قالا، فرماتے ہیں کنتو خلف ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ کے پیچھے کھڑا تھا، وہو یتوضا، اور وضو کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے اور میں ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ تو ہوا کیا؟ دیکھیے ہوا یہ، فکانا یمد یدہ، تو وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے تھے، اپنے ہاتھوں کو بڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بڑھانا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ دھونے میں اپنے ہاتھ کو بڑھانا شروع کر دیا، یعنی یہاں تک دھونا ہے، دھوتے دھوتے بڑھاتے چلے گئے، حتی یبلغا ابتہ، یہاں تک کہ بغل تک پہنچ گئے۔ تو میں نے دیکھا، میں ابو ہریرہ کے پیچھے کھڑا تھا اور حضرت ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، تو دیکھا میں نے کہ وہ اپنے ہاتھ کو غسل میں، دھونے میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے جا رہے ہیں حتی یبلغا ابتہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو بغلوں تک دھو لیے۔ ہوا کیا؟ تو میں نے کہا فقلت یا ابو ہریرہ ما ھذا الوضو، میں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیسا وضو ہے، یہ کس طرح کا وضو ہے؟ تو دیکھیے اب جواب ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا بنی فروخ انتم ہاں ہونا، اے عجمی کی اولاد تم یہاں ہو۔ اب فروخ اصل میں، فروخ کے بارے میں لکھا امام نووی نے کہ فروخ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یا انہی کا صاحبزادہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا ہو فروخ۔ تو ان فروخ سے جو ہے عجم پیدا ہوا۔ عجم جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو عجم انہی کے اولاد سے چلا، فروخ سے۔ تو بنی فروخ مطلب بنی عجم، یا یہ کہہ لیں کہ عجمی، اے دیہاتی، اے عجمی۔ تو اے بنی فروخ، یا بنی فروخ، اے دیہاتی، اے عجمی کی اولاد، کیا تم یہاں ہو؟ یا تم لوگ یہاں سب سے کئی لوگ تھے شاید، تو کہا کہ کیا اے عجمیوں کی اولاد، کیا تم یہاں ہو؟ ما توضا تو حاضل وضوا، اچھا دیکھیے اب یہاں پر حصہ چھوٹ گیا ہوگا شاید، اور اگر مجھے معلوم ہوتا، چھوٹ گیا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہو، ما توضا تو حاضل وضوا، تو میں یہ وضو کبھی نہیں کرتا۔ مجھے کیا پتا کہ تم لوگ یہاں پیچھے کھڑے ہو، اگر پتا ہوتا کہ تم لوگ پیچھے کھڑے ہو تو میں یہ وضو کبھی نہیں کرتا، میں وہی نارمل وضو کرتا، لیکن تم لوگ پیچھے تھے، مجھے لگا کہ نہیں ہو تو میں نے کر لیا۔ دیکھو سنو، سمعت خلیلی، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، وضو کا پانی آدمی کے جس عضو سے مس ہوگا، اس حصے کو آراستہ کیا جائے گا قیامت کے دن جنت میں، اس حصے کو سجا دیا جائے گا، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، اس میں زیور پہنا دیا جائے گا۔ اب اس زیور کی نوعیت کیا ہوگی اللہ جانے، واللہ عالم۔ تو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دوست، اپنے حبیب خلیل، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، وضو کا پانی اس کے جس حصے میں جائے گا، اس حصے میں زیور پہنایا جائے گا جنت میں۔ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تو مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ ایسا یہاں تک آ جاؤ گے۔ یہ ہو گیا۔ تو یہ ترجمہ کہا گیا، ترجمہ کر دیجئے۔ تشریح کیا کرنی ہے اس میں؟ تشریح تو ہو ہی گئی، اب اس میں تشریح کیا کرنی ہے؟ تشریح تو خود ہی لکھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا پھیلا کر کے بیان کر دی، تشریح ہو گئی۔ وضاحت کرنا، تشریح کا مطلب وضاحت کرنا، وضاحت تو ہو گئی۔ اب فروخ کی بھی میں نے وضاحت کر دی، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہا، اب جو احناف پر اس سے اعتراض وارد ہوتا ہے اس حدیث سے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ احناف تو یہ نہیں کہتے نا بھائی کہ بغلوں تک دھویا جائے، یہ تو نہیں کہتے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ بغلوں تک دھویا جائے۔ تو اس سے احناف کے مذہب پر تو اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بات واضح ہے، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگ بغلوں تک دھوتے تھے، بلکہ معترضین کا اعتراض کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح دھونا یہ معمول نہیں تھا ان لوگوں کا، سرکار کے عہد میں بھی معمول نہیں تھا، دور صحابہ میں بھی معمول نہیں تھا، یہ تو خود ان کا تفرد تھا۔ اب یہ ان کا اجتہاد تھا، سرکار سے انہوں نے حدیث سن لی اور انہوں نے وہی سمجھا، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو سمجھا انہوں نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نافذ نہیں کیا۔ کیا کہا؟
اگر تم لوگ مجھے پتا ہوتا تم لوگ نہیں ہو یہاں ہو میں کبھی نہیں کرتا بھائی، چونکہ تم لوگ اس کے قائل نہیں ہو تو تم لوگ اگر مجھے معلوم ہوتا تم لوگ ہو یہاں میں کبھی نہیں کرتا. یہ تو میرا تفرد ہے، میں نے حدیث پاک سنی ہے، میں نے جو سمجھی ہے اس سے اللہ کے فضل سے میں کر رہا ہوں. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا تفرد ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی ہے، باقی کسی صحابی سے مروی نہیں ہے. خود ان کا یہ ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا تفرد ہے، میں تنہائی میں ہی کرتا، یہ ان کا اجتہاد ہے. تو صحابی کسی صحابی کا جو اجتہاد ہوتا ہے اس صحابی کے لیے تو ہے، لیکن باقی جو صحابہ ہیں جو متفق ہیں اس بات پر کہ بغلوں تک نہ دھویا جائے، ان کی جو روایتیں ہیں، خود سرکار علیہ السلام کا جو عمل ہے، سرکار کا جو خود کا عمل ہے، تو یہ سب بتا رہا ہے، یہ سب روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بغلوں تک نہ دھویا جائے. تو ایک طرف تو وہ روایتیں ہیں جن میں سرکار کا عمل ثابت ہے کہ وہ انہوں نے بغلوں تک نہیں دھویا، صحابہ کرام کی روایت ہیں. ایک طرف خود ان کا ایک عمل، تو وہ بھی تفرد ان کا، خود ہی بتا رہے ہیں میرا تفرد ہے. بظاہر یہ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بس عمل ہے. تو اس سے یہ احناف کا جو مذہب ہے اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا. اب ہو گیا یہ. اب آگے والا دیکھیے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو کتروا لو، مونچھوں کو یا منڈوا لو سب سے بہتر رہے گا. وارخ اللحى اور داڑھی بڑھاؤ، اور اس کے بعد خالف المجوس مجوسیوں کی مخالفت کرو. ترجمہ الحدیث حدیث پاک کا ترجمہ کر دیا. وعینوا قدر الشوارب اور مونچھوں کی کیا مقدار ہوگی اس کی تعین کریں، بتائیں کیا مقدار ہونی چاہیے مونچھوں کی. ایک واللحیٰ اور داڑھی کی کیا مقدار ہوگی اس کو بیان کریں. ما تقدم البرہان بالاحادیث نبویہ، کتب فقہ سے نہیں، احادیث کریمہ کی روشنی میں داڑھی کی مقدار شرعی بیان کریں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، مونچھوں کی کیا مقدار ہوگی یہ بیان کریں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کتب فقہ سے نہیں. کتب فقہ میں تو ہے جو ہے یہ. تو داڑھی کی جو مقدار ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھائی جائے. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بارہا فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے. ٹھیک ہے، کہیں آفو فرمایا، ایفا کا لفظ استعمال فرمایا، خوب داڑھی بڑھائی جائے. کہیں ارخو فرمایا کہ داڑھیوں کو ڈھیلی چھوڑ دی جائے، یعنی داڑھی بڑھائی جائے. تو سرکار نے ہمیشہ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، لیکن بڑھانا اتنا نہیں کہ زمین سے لٹک جائے. خالف المجوس، مجوس کی مخالفت بھی کرنی ہے. سادھوؤں اور یہ جو سادھو ہوتے ہیں یہ ان کی بھی مخالفت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سادھو جس طرح داڑھی رکھتے ہیں کہ زمین سے لٹک جائے، لٹک جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مونچھیں یہاں آ جائے، منہ کہاں سے کھائے گا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خالف المجوسا، سرکار نے یہ نظریہ دیا ہم کو کہ داڑھی بڑھائی جائے، وہ خالف المجوسا، مجوس کی مخالفت بھی کی جائے. کیا مطلب یہ ہے کہ داڑھی اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ زمین سے لٹکنے لگے، داڑھی اتنی نہ بڑھا دی جائے کہ بد شکل یہ نظر آئے بندہ. ٹھیک ہے، تو بدنما نظر نہ آئے. داڑھی بڑھاؤ لیکن اس حد تک کہ بدنما نظر نہ ہو. داڑھی بڑھاؤ اس حد تک نہیں کہ لوگ متنفر ہونے لگے. داڑھی بڑھاؤ اس حد تک نہیں کہ لوگ بھاگنے لگے ڈر سے. نہیں، خالف المجوسا، مجوس کی مخالفت بھی کرنی ہے. تو سرکار نے یہ نظریہ دیا کہ داڑھی بڑھانی تو ہے. آفو سے سمجھ میں آ رہا ہے داڑھی بڑھائی جائے، خوب بڑھائی جائے. ارخو سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ داڑھی خوب بڑھائی جائے. وہ خالف المجوس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی کوئی حد ہے. وہ خالف المجوس. اور ایک روایت میں ہے یہود کا بھی ذکر ہے کہ یہود کی بھی مخالفت کریں. تو یہود اور مجوسیوں کی مخالفت سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کی کوئی مقدار ہے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کھلی ہوئی، نہیں. تو آفو سے اور ارخو سے پتہ چلتا ہے بڑھائی جائے خوب، اور خالفو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہونی چاہیے. تو اب اس کی حد کہاں سے معلوم کریں ہم؟ ان احادیث کریمہ سے تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی حد ہے، لیکن کیا حد ہے؟ تو اس کا بیان ہم ان سے لیتے ہیں جنہوں نے خود سرکار کو دیکھا، سرکار کے ساتھ اپنے لہل و نہار انہوں نے بتائے، سرکار کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہے. ان حضرات کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ابو ہریرہ سے بڑھ کر کے کون سرکار کے قریب، سرکار کی بارگاہ میں احادیث کے معاملے میں اور روایات کے معاملے میں ابو ہریرہ سے بڑھ کر سرکار سے زیادہ قریب رہنے والے کون ہو سکتے ہیں احادیث کے معاملے میں؟ اور ابو بکر صدیق وغیرہ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ہے نا، کیوں؟ سرکار کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. تو اب سرکار نے جو بیان فرمایا ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی اس کی حد ہونی چاہیے، خالف المجوس. لیکن کیا حد ہونی چاہیے؟ تو یہ انہی سے ہم پوچھتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ. اب دیکھیں کیا وہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی انہی صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی روایتیں کثیر تعداد میں ہیں اور سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اکثر اوقات سرکار کے ساتھ بتاتے تھے.
ہوا یہ مروان بن سالم ہے، یہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں دیکھتا تھا ان کو، دیکھا نہیں، میں دیکھتا تھا بارہا، وہ کیا کرتے تھے، یاخذو علی لحیتیہ، اپنی داڑھیوں کو پکڑتے تھے، فیقتو ما زاد علی الکف، اور ایک قبضہ سے جو بڑھ جاتی داڑھی اس کو کاٹ لیتے تھے، داڑھیوں کو لیتے تھے وہ، فیقتو ما زاد علی الکف، اور کف سے یعنی قبضہ سے، ایک قبضہ سے جو بڑھ جاتی داڑھی اس کو کاٹ لیتے تھے۔ یہ ان کا عمل ہوا، پتہ چلا کہ داڑھی بڑھائی جائے، مجوس کی مخالفت بھی کی جائے، زمین تک داڑھی نہ بڑھا دی جائے، بلکہ اس کی ایک حد ہے، سرکار نے فرمایا، اشارت سرکار نے فرما دیا حد ہے، حد کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا سرکار کے عمل کو دیکھا، سرکار نے دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت کی، تو انہوں نے وہ عمل کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے وہ داڑھی کو پکڑتے تھے اور ایک قبضہ داڑھی ہو جاتی تھی تو وہ کاٹ لیتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے یہ۔ اور ابو ہریرہ میں چلیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چلیے، وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یاخذو علی لحیتہ، وہ اپنی داڑھیوں کو پکڑتے تھے، وہ اپنی داڑھیوں کو پکڑتے تھے، وہ یقطع ما فضل عن القبضہ، اور قبضہ سے جو داڑھی بڑھ جاتی تھی اس کو آپ کاٹ لیتے تھے۔ یہ ان کا عمل ہے، یہ مصنف ابن شیبہ میں ہے، یہ ان کی روایت ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ سرکار نے جو اشارتاً کہہ دیا تھا کوئی اس کی حد ہونی چاہیے، وہ حد کیا ہے، یہ ہے، یہ تو احادیث کریمہ ہی ہے۔ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ داڑھی کی مقدار ایک مشت ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی دیارین الہندیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ اشیۃ اللمات میں لکھا، گذاشتن آرا بقدر قبضہ واجب است، داڑھی کو چھوڑنا ایک قبضہ تک یہ واجب ہے، اس کی مخالفت کرے گا تو وہ فاسق ہے۔ یہ داڑھی کی مقدار ہو گئی۔ اب مونچھوں کا کیا؟ تو مونچھوں کے بارے میں کئی الفاظ استعمال ہوئے حدیث پاک میں، کہیں قصہ آیا ہے، کہیں جزہ آیا ہے، اور کہیں احفا کا لفظ آیا ہے۔ تو کہیں قصہ ہے، کہیں جزہ ہے، کہیں احفا ہے، احفو۔ تو کچھ روایتوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی مونچھوں کو کاٹنے میں مبالغہ سے کم لیا جائے۔ کچھ روایتوں میں الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داڑھیوں کو کاٹنے میں مبالغہ سے کم لیا جائے، خوب کاٹ دیا جائے، بالکل مبالغہ کے ساتھ قینچی سے ایک۔ اور کچھ روایتوں میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بس جو ہونٹوں کی سرخی ہے یہ ظاہر ہو جائے، ہونٹوں کی جو سرخی ہے بس یہ ظاہر ہو جائے، اتنا کاٹ لیا جائے تو کافی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے امام نووی شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حد ہمارے علماء نے بیان نہیں فرمائی ہے، لہٰذا آپ اتنا کاٹ لیں کہ کم سے کم آپ کی ہونٹوں کی سرخی ظاہر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ کھانے میں دقت ہو جیسے سادھو کرتے ہیں، تو سادھوؤں کی طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ ہونٹوں کی سرخی ظاہر ہو جائے، یہ سرخی ظاہر ہو جائے۔ تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی ثابت ہے حدیث پاک سے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ اس کو کاٹ لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے، تو دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر کیا ہے، 7۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ ترجمہ الحدیث، حدیث پاک کا ترجمہ کریے، ثم عجیب اما یرید بھی علی المذهب المفتى به فی وجوب غسل بالجماع وان لم ينزل۔ حدیث پاک کا ترجمہ کر دیجئے، پھر جواب دیجئے اس کا جو مذہب مفتى به پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس کا جواب دیجئے۔ وہ اعتراض کیا وجہ، کس سلسلے میں اعتراض وارد ہوتا ہے؟ فی وجوب الغسل بالجماع، جماع سے غسل کے وجوب پر، اگرچہ انزال نہ ہو، بغیر انزال کے التقاء ختانان ہی کی وجہ سے غسل کے واجب ہونے کے سلسلے میں جو مذہب مفتى به ہے، اس مذہب مفتى به پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر، اس حدیث کا جواب بھی دیجیے۔ تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پھر اعتراض کیا وارد ہوتا ہے یہ واضح ہو ہی جائے گا۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب اتبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اتبان بن مالک کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، فصرخ به، اور آواز لگائی زور سے، اتبان یہاں آؤ، اتبان یہاں آؤ، آواز لگائی زور سے۔ تو کیا کہ حضرت اتبان نے سرکار کی جب آواز سنی، فخرج یجر ازارہ، تو اپنی لنگی کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہوئے، کھینچتے ہوئے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجلنا الرجل، ہم نے اس آدمی کو جلد بازی میں مبتلا کر لیا، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جلدی کر دی، آواز سے اب ہم نے آواز لگائی تو یہ جلدی اپنا کام چھوڑ کے آ گئے، تو ہم نے جلد بازی سے کام لیا، ہم نے ان کو جلد بازی میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو فقال اتبان، تو اتبان نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
ارائیتا، آپ کی کیا رائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ الرجل یعجل عن امرأته، کہ آدمی اپنی عورت سے فارغ ہونے میں جلدی بازی کرے، جلدی کرے، ولم یمنی، اور انزال نہ ہو، تو کیا کرے سرکار؟ تو حضور نے فرمایا ماذا علیہ، اس پر کیا ہے، وضو ہے، غسل ہے، کیا ہے؟ تو یہ فرمایا، تو سرکار کے ساتھ یہ عرض کیا تو سرکار نے فرمایا نہیں، انما الماء من الماء، غسل تو انزال ہی سے ہے، انما الماء انما الغسل انما الاغتسال من الماء ای من الانزال، اغتسال غسل تو انزال ہی سے ہے، انزال سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ اپنی بیوی سے فارغ ہو جائے جلد ہی اور کسی کام سے چلا جائے تو اور اس کو ظاہر سی بات انزال نہ ہو تو انما الماء من الماء کے تحت یہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کا یہ مفاد ہے کہ اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے۔ اب اس سلسلے میں ہم وہی پیش کر دیتے ہیں، آپ کو بہت زبردست گفتگو کی ہے علامہ امام نووی شافعی نے، وہ ہم پیش کر دیتے ہیں، پورے کا خلاصہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس باب میں دو طرح کی حدیثیں وارد ہیں، تین طرح کی حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار سے پوچھا گیا فی الرجل الذی یاتی اہلہ ولم ینزل، اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا سرکار سے کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی سے مجامعت کرے، ولم ینزل، اور انزال نہ ہو اس کو، تو وہ کیا کرے؟ تو حضور نے فرمایا یہ غسلہ ذکرہ و تبزا، اپنی شرمگاہ کو دھولے اور وضو کر لے، کافی ہے۔ ایک روایت یہ ہے، یاد رکھیے۔ دوسری روایت ہی انما الماء من الماء، اس کا بھی مفاد وہی ہے کہ وہ غسل واجب نہیں ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ وضو کر لینا چاہیے، بہتر ہے۔ تو دونوں سے ثابت کیا ہوا کہ غسل نہیں ہے، محض وضو کر لینا کافی ہے، یہ ہو گیا۔ ایک طرف یہ دو روایتیں ہیں، ایک طرف ایک روایت ہے جو بخاری میں بھی گزر چکی ہے، حضور نے فرمایا اذا جلس احدکم بین شعابها الاربع، کہ جو اپنی عورت کے چاروں طرفوں کے درمیان بیٹھے، ثم جہدها، پھر کوشش کرے، تو فعلیہ الغسل وان لم ينزل، تو اس پر غسل ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ یہ حدیث پاک ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ امام نووی شافعی نے فرمایا کہ پہلی دو حدیثوں کا مفاد یہ ہے کہ انزال کے بغیر غسل واجب ہی نہ ہو، اس والی روایت کا مفاد یہ ہے کہ غسل واجب ہو انزال کے بغیر بھی، محض التقاء خطانین اگر پا لیا جائے تو ہو جائے۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ تو تعارض ہے بظاہر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب حضرت رہی بات انما الماء من الماء، اچھا، تو اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ انما الماء من الماء والی جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ حدیث حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے بعد کے کچھ علماء کے نزدیک یہ اس طرح کی روایتیں منسوخ ہے۔ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم منسوخ نہیں مانتے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو، پہلے حکم تھا اور ایسا کرتے تھے لوگ، لیکن اس کے بعد سرکار نے جب یہ فرما دیا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فوجب علیہ الغسل ولم ينزل، تب سرکار نے یہ فرما دیا تو اب یہ حدیث ناسخ ہو گئی اس حدیث کے لیے، اس طرح کی روایتوں کے لیے، یہ کچھ لوگوں نے فرمایا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم اس کو منسوخ نہیں مانتے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہم اس کو منسوخ نہیں مانتے، بلکہ ہم اس میں تفریق کرتے ہیں حکم میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی والی جو روایت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انما الماء من الماء کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر خواب میں ہے اور خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے، آدمی سو رہا ہے اور خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر خواب میں کچھ دیکھ رہا ہے تو جب بیدار ہوا ہے تو اس وقت تک اس پر غسل واجب نہیں ہے جب تک کہ تری نہ دیکھ لے۔ انما الماء من الماء، جب خواب میں کچھ دیکھا، جب خواب میں کچھ رنگین دیکھا تو جب وہ بیدار ہوا ہے تو بیدار ہونے پر صرف خواب دیکھنے کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوگا، انما الماء من الماء، نا جب تری دیکھ لے تب غسل ہے۔ یہ مفہوم ہے اس کا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ تو کام اس حدیث کی تعبیر اس طرح کریں گے، اس طرح کی اس کی توجہ کریں گے تو منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب وہ حضرت ابی بن کعب والی روایت کے مطابق تو پھر بات وہی رہ جاتی ہے نا، خواب کہاں ہے وہاں پر؟ سرکار سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا الذی یاتی اہلہ ولم ینزل، سرکار نے فرمایا غسل ذکرہ وتبزا، یہاں تو وضاحت ہے، نیند کہاں ہے یہاں پر؟ یہ والی جو توجیہ کی گئی ہے، چلیے ماں والی روایت میں فٹ بیٹھی، لیکن وہ والی روایت ابی بن کعب والی وہاں پر ہے کہ عورت کے پاس جائے مجامعت کرے، ولم ینزل، سرکار نے فرمایا غسل ذکرہ وتبزا، اس میں کہا ہوگا؟ تو اس میں بھی فرمایا دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ منسوخ ہے، بہت آسانی کے ساتھ منسوخ ہے، تو جب منسوخ مان لیں گے تو بات ختم۔ منسوخ ہے تو ناسخ کون ہے؟ یہ روایت،
اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع الى آخر. یہ حدیث منسوخ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مجامعت کرنے کے لیے گیا تھا تو کوئی ضروری ہے کہ مقام مجامعت یہ کہہ لیں یہ مباشرت فاحشہ ہی ہو. ٹھیک ہے, جو وتی ہے اصل وتی نہ ہو, یہ مباشرت فاحشہ ہو. تو محض مباشرت فاحشہ سے اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ انزال نہ ہو جائے. یہ تو اس وقت ہے جب کہ التقائے ختانین پایا جائے نا, حشفات تک چھپے, تو اس وقت ہے یہ. تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ کیا ہو, یہ مقام خاص میں جو ہے یہ وتی ہو. تب اگر مباشرت فاحشہ ہو تو وہ جو کہا گیا ہے کہ اپنی عورت کے پاس جاتا ہے اور انزال نہیں, اس کی تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ مباشرت فاحشہ کرے اپنی عورت کے پاس اور یہ بیوی کے پاس جا کر کے اور انزال نہ ہو, تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے, کافی ہے اس کے لیے. یہ توجیہ کی گئی ہے. کل ملا کر کے کہنا یہ ہے کہ جو اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع, یہ جو روایت ہے یا اس طرح اس معنی کی جو روایتیں ہیں یہ سب ناسخ ہیں. اور اس سے پہلے جن روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ غسل صرف اسی وقت ہے جب کہ یہ انزال ہو, وہ صرف روایتیں منسوخ ہیں. اگر کہیں آپ ناسخ منسوخ کا قول نہیں بھی کر سکتے, یہ توجیہات آپ کر ہی کر سکتے ہیں جو بیان کر دیا. یہ امام نووی شافعی کا نے جو بیان فرمایا اس کا اس سے بات واضح ہو گئی. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اچھا تو یہ اعتراض جو وارد ہو رہا, اعتراض ختم ہو گیا نا, دفاع ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے سوال جس سوال کو ہم حل نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم میں کتاب الایمان, کتاب الحیض, کتاب الطہارہ, ہمارے کرم فرماؤں کی وجہ سے کتاب الحیض ہی تک نصاب ہے اس مرتبہ. تو کتاب الصلاۃ میں ہم کیوں جائیں گے؟ کتاب الصلاۃ والی روایت بیان کی